क्या खुदा मौजूद है? इस सवाल का जवाब इस बात पर मुनहसर है कि आप किस खुदा की बात कर रहे हैं। वो तख्लीक़कार जिसकी वजह से ये दुनिया मौजूद है, या वो मजहबी खुदा जिसने मजहबी कवानीन बनाए और लोगों पर इसलिए कड़ी नज़र रखता है कि वो उन कवानीन की पैरवी करते हैं या नहीं। कभी कभार जब लोग खुदा का जिक्र करते हैं तो वो एक हैरान कुन और पुरअसरार हस्ती की तरफ इशारा करते हैं जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते। कुछ लोग इस पुरअसरार हस्ती को कायनात के बुनियादी सवालात की वजाहत के लिए पुकारते हैं कि ये कायनात क्यों मौजूद है, जिन कवानीन पर यह कायनात के शब रोज़ बदलते हैं वो बुनियादी कवानीन किसने बनाए, शऊर क्या है और उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। इन सवालात के जवाबात हमारे इल्म से बाहर हैं और कुछ लोग अपने इस कम इल्मी को खुदा का नाम देते हैं। इस पुरअसरार खुदा की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि हम इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कह सकते। ये फ़लसफ़ियों का खुदा है जिस पर हम रात के वक्त कैंप फायर के गिर्द बैठकर ज़िंदगी के मकसद पर गौर करते हुए बात करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो खुदा को एक सख्त गिर कानून साज की तरह देखते हैं जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हम समझते हैं कि हमें उसकी पसंद नापसंद, फैशन, खाने पीने, जिनसियत और सियासत के बारे में सब कुछ मालूम है। हम उस आसमानी हस्ती को लातेदाद कवायद, अहकामात और तनाज़ात को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस खुदा को बहुत गुस्सा आता है जब ख़वातीन मुख्तसर लिबास पहनती हैं, जब दो मर्द एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, या जब नौजवान अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो शराब पीने से मना करता है, जबकि उसी खुदा को मानने वालों में से एक गिरोह ये दावा करता है कि वो हर जुमे की रात या इतवार की सुबह शराब पीने का हुक्म देता है। इसी खुदा की मर्जी और ख्वाहिशात की तफसीलात पर पूरी लाइब्रेरियाँ लिखी जा चुकी हैं। इस दुनियावी कानूनसाज खुदा की बुनियादी खुसूसियत ये है कि हम इसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। ये वो खुदा है जो सलीबी जंगों, जहाद, तफ्तीश, ख़वातीन दुश्मनी और हम जिन्स परस्तों के ख़िलाफ़ नफ़रत की तहरीकों का सरपरस्त है। ये वो खुदा है जिसका नाम हम उस वक्त लेते हैं जब हम जलती चिताओं के गिर्द खड़े होकर बदअक़ीदा लोगों पर पत्थरें और लानतें बरसाते हैं। जब मोमिनों से पूछा जाता है कि क्या खुदा वाकई मौजूद है, तो वो अक्सर औक़ात कायनात की वसाअत और पुरअसरारियत और इंसानी फ़हम की हदूद से बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं साइंस बिग बैंग की इब्तिदा की वजाहत नहीं कर सकती, लिहाजा ये खुदा का काम होना चाहिए। लेकिन फिर जैसे कोई जादूगर चालाकी से एक पत्ता बदल देता है, ये लोग इस कायनाती असरार को एक दुनियावी कानून साज से बदल देते हैं। कायनात के नामालूम राजों को खुदा का नाम देने के बाद वो उसे औरतों के तंग बारीक कपड़े पहनने या तलाक की मजम्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम बिग बैंग को नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हें सर डांपना चाहिए और हम जिन्स परस्ती के खिलाफ वोट देना चाहिए। इन दोनों ख्यालात के दरमियान कोई मंतकी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये एक दूसरे से मुतसादिम हैं। जितना गहरा कायनाती असरार होगा उतना ही कम इम्कान है कि उसका जिम्मेदार वजूद इंसानी लिबास या जिनसी रवैयों की परवाह करता हो। इस कायनाती असरार और दुनियावी कानून साज के दरमियान राबता आमतौर पर चंद किताबों के जरिए कायम होती है जिन्हें मुक़द्दस माना जाता है। ये किताबें छोटे छोटे कवायद से भरी होती हैं, लेकिन इन पर ईमान रखने वाले इनको उस अजीमुल शान कायनाती असरार जिसे वो खुदा का नाम देते हैं से मंसूब करते हैं। कहा जाता है कि खिला और वक्त के खालिक ने इसे लिखा, लेकिन इसका ज़्यादातर मवाद अजीब व गरीब रसूमात और खाने पीने पर लगाई गई पाबंदियों के बारे में है। हकीकत यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि बाइबल, कुरान, मोरमन की किताब, वेद या कोई और मुक़द्दस मतन उस क़ुव्वत ने लिखा जिसने तय किया कि तवानाई मास को रोशनी की रफ्तार के मुरब्बा से ज़रब देने के बराबर है, या ये कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना बड़ा होता है। हमारे जदीदतरीन साइंसी इल्म के मुताबिक ये तमाम किताबें इंसानों ने लिखे वो कहानियाँ जो हमारे आबा व अजदाद ने समाजी असूलों और सियासी निज़ामों को जायज़ करार देने के लिए गढ़ ली थीं, आज मुक़द्दस होकर हमारे सामने मौजूद हैं। मैं ज़ाती तौर पर उस अजीम वजूद के असरार से मशहूर हूँ, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई कि इसका यहूदियत, ईसाइयत या हिंदू मत के मामूली क़वायद से क्या ताल्लुक़ है।
یہ قواعد یقیناً ہزاروں سال تک سماجی ڈھانچوں کو قائم رکھنے میں کارآمد رہے ہیں، لیکن اس لحاظ سے یہ مذہبی قواعد دوسرے سیکولر ریاستوں یا اداروں کے قوانین سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ بائبل کے 10 احکام میں سے تیسرا حکم کہتا ہے کہ خدا کے نام کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ اسے سطحی طور پر سمجھتے ہیں، جیسے بعض یہودی خدا کے نام مثلاً یہوہ کو بلند آواز سے لینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن شاید اس حکم کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کے نام کو اپنے سیاسی ایجنڈوں، معاشی خواہشات یا ذاتی نفرتوں کے جواز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کسی سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ زمین ہتھیانا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں خدا اسے چاہتا ہے۔ اگر ہم اس تیسرے حکم کی زیادہ سنجیدگی سے پابندی کریں تو دنیا ایک بہتر جگہ ہو سکتی ہے۔ کیا آپ اپنے پڑوسیوں سے جنگ کرنا اور ان کی زمین چھیننا چاہتے ہیں؟ خدا کو اس سے الگ رکھیں اور کوئی اور بہانہ ڈھونڈیں۔ آخرکار یہ سب الفاظ کا کھیل ہے۔ جب میں خدا کا لفظ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں داعش، صلیبی جنگیں، معمولی باتوں پر نظر رکھنے والی شخصیت اور خدا ہم جنس پرستوں سے نفرت کرتا ہے کہ نعرے آتے ہیں۔ جب میں اس پر اسرار وجود کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں الجھن سے بچنے کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اور دولت اسلامیہ یا صلیبی جنگوں کے خدا کے برعکس جو اپنے نام کی بہت پرواہ کرتا ہے۔ کائنات کا خالق اس بات سے بالکل بے نیاز ہے کہ ہم انسان اسے کیا نام دیتے ہیں۔ خدا کے بغیر اخلاقیات۔ بے شک یہ پر اسرار کائناتی تخلیق کار دنیا کے سماجی نظام کو برقرار رکھنے میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے خدا پر یقین رکھنا چاہیے جو ہمیں واضح قوانین دیتا ہو، ورنہ اخلاقیات ختم ہو جائے گی اور معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ خداؤں پر یقین نے مختلف سماجی نظاموں کو سہارا دیا ہے اور اس کے کبھی کبھار اچھے نتائج بھی نکلے ہیں۔ وہی مذاہب جو کچھ لوگوں میں نفرت اور تعصب پھیلاتے ہیں، دوسروں میں محبت اور ہمدردی کو بھی جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1960 کی دہائی کے اوائل میں میتھوڈسٹ پادری ٹیڈ میک ایل وینا نے اپنی کمیونٹی میں LGBT افراد کی مشکلات کو محسوس کیا۔ انہوں نے ہم جنس پرستوں اور ہم جنس پرست خواتین کی سماجی حالت کا جائزہ لیا اور مئی 1964 میں کیلیفورنیا کے وائٹ میموریل ریٹریٹ سینٹر میں پادریوں اور ہم جنس پرست کارکنوں کے درمیان ایک تاریخی 3 روزہ مکالمہ منعقد کیا۔ اس کے نتیجے میں کونسل آن ریلیجن اینڈ دا ہوموسیکشول قائم ہوئی، جس میں یونائٹڈ چرچ آف کرائسٹ کے وزراء شامل تھے۔ یہ امریکہ کی پہلی تنظیم تھی جس نے اپنے سرکاری نام میں ہوموسیکشول لفظ استعمال کیا۔ تاہم اگرچہ مذہبی عقیدہ ہمدردی کو فروغ دے سکتا ہے، لیکن اخلاقی رویے کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال کہ ہمیں اخلاقیات کے لیے کسی ماورائی ہستی کی ضرورت ہے اس مفروضے پر مبنی ہے کہ اخلاقیات غیر فطری ہیں، لیکن حقیقت میں اخلاقیات فطری ہے۔ تمام سماجی ممالیہ جانور چمپینزی سے لے کر چوہوں تک کسی نہ کسی شکل میں اخلاقی ضابطوں کے پابندی کرتے ہیں جو چوری یا قتل جیسے اعمال کو روکتے ہیں۔ انسانوں میں اخلاقیات ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ ایک خدا پر یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ عیسائی ہندو دیوتاؤں پر یقین کیے بغیر خیرات دیتے ہیں، مسلمان مسیح کی الوہیت کو مانے بغیر ایمانداری کی قدر کرتے ہیں، اور ڈنمارک یا چیک ریپبلک جیسے سیکولر ممالک ایران یا پاکستان جیسے مذہبی ممالک سے زیادہ پرامن ہیں۔ اخلاقیات کا مطلب کسی خدائی احکام کی پابندی نہیں، بلکہ انسانی معاشرے میں دکھ کو کم کرنا ہے۔ اخلاقی زندگی کے لیے کسی افسانوی کہانی پر یقین کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی عمل آپ یا دوسروں کے لیے غیر ضروری تکلیف کا باعث بنتا ہے تو آپ فطری طور پر اس سے گریز کریں گے۔ لوگ قتل، عصمت دری یا چوری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس دکھ کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ بغیر اس کے طویل مدتی اثرات پر غور کیے اپنی فوری خواہشات یا لالچ کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اجنبیوں کی تکلیف کی کیوں پرواہ کرے جب تک کہ کوئی خدا اس کو حکم نہ دے؟ اس کا ایک سادہ جواب یہ ہے کہ انسان سماجی مخلوق ہیں اور ان کی خوشی دوسروں کے ساتھ تعلقات پر منحصر ہے۔ محبت، دوستی اور کمیونٹی کے بغیر خوشی ناممکن ہے۔ اگر آپ خود غرضی سے جیتے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ یقیناً ناخوش رہیں گے۔ لہٰذا اپنی خوشی کے لیے بھی آپ کو اپنے خاندان، دوستوں اور کمیونٹی کی فلاح کی فکر کرنی ہوگی۔ لیکن اجنبیوں کا کیا؟
میں ان کو کیوں نہ لوٹوں یا ماروں تاکہ اپنے قبیلے کو مالا مال کروں۔ کئی مفکرین نے بتایا ہے کہ طویل مدت میں یہ رویہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسے معاشرے میں نہیں رہنا چاہیں گے جہاں اجنبیوں کو لوٹنا یا قتل کرنا معمول ہو۔ وہاں نہ صرف آپ ہر وقت خطرے میں ہوں گے بلکہ ایسی صورتحال میں تجارت یا کوئی اور کام یا کاروبار بھی نہیں کر سکیں گے جس کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد و اعتبار لازمی ہے۔ قدیم چین سے لے کر جدید یورپ تک سیکولر فلاسفروں نے اس سنہری اصول کی حمایت کی ہے جو کہتا ہے دوسروں کے ساتھ وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ تاہم ہمیں اس قسم کے عالمگیر ہمدردی کے لیے کسی پیچیدہ نظریات کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک بنیادی سطح پر دوسروں کو تکلیف دینا ہمیشہ خود کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ ہر پرتشدد عمل ایک پرتشدد خواہش سے شروع ہوتا ہے جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ چوری سے پہلے لالچ اور حسد پیدا ہوتا ہے، قتل سے پہلے غصہ اور نفرت۔ یہ جذبات لالچ، حسد، غصہ، نفرت خود ہی ناخوشگوار ہیں۔ آپ نفرت میں جوش مار کر خوشی محسوس نہیں کر سکتے۔ اس طرح کسی کو قتل کرنے سے پہلے آپ کا غصہ آپ کے اپنے سکون کو ختم کر چکا ہوتا ہے۔ آپ برسوں تک کسی کو نقصان پہنچائے بغیر غصے میں جوش مار سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ خود کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کی اپنی فطری خود غرضی ہے، نہ کہ خدا کا حکم جو آپ کو غصے پر قابو پانے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ غصے سے آزاد ہو جائیں تو آپ اس سے کہیں بہتر محسوس کریں گے بجائے اس کے کہ آپ دشمن کو قتل کر دیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ایک ایسے ہمدرد خدا پر یقین جو ایک گال پر تپڑکانے کے بعد دوسرا گال پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے مذہبی عقیدے امن و ہم آہنگی کے لیے بہت مددگار ہیں، لیکن کچھ اور لوگوں کے لیے مذہبی عقیدہ نہ صرف ان کے غصے کو بھڑکاتا ہے بلکہ اس کو جائز بھی قرار دیتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی ان کے خدا یا اس کے احکام کی توہین کرے۔ اس لیے کسی ایسے قانون ساز خدا کی نظر میں امن کی اہمیت ہے یا تشدد کی، یہ اس کے پیروکاروں کے رویے پر منحصر ہے۔ اگر یہ پیروکار کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو وہ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ان کا خدا رحمان ہے، یا دوسری صورت میں تشدد کر کے یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کا خدا ان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ تشدد کریں۔ اسی طرح مذہبی رسومات اور مقدس مقامات کی اہمیت اس بات پر ہے کہ وہ کس قسم کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عبادت گاہ امن و ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے تو یہ بہترین ہے، لیکن اگر یہ تشدد اور تنازعات کو ہوا دیتا ہے تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک ناکارہ عبادت گاہ ہے اور اس تشدد کا حکم دینے والا ایک ناکارہ خدا ہے۔ کسی خدا پر یقین نہ رکھنا یا عبادت گاہ نہ جانا بھی شاید ایک بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ گزشتہ چند صدیوں کی تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں اخلاقی اور پرامن زندگی کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ سیکولرزم ہمیں وہ تمام اقدار دے سکتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ سیکولرزم، سیکولر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں سیکولر کو بہت منفی معنوں میں اور بعض اوقات سیکولرزم کو مذہب کی نفی یا دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور سیکولر لوگوں کی شناخت اس سے ہوتی ہے کہ وہ کس چیز پر یقین نہیں رکھتے یا کس کی عبادت نہیں کرتے۔ اس تعریف کے مطابق سیکولر لوگ خدا یا فرشتوں پر یقین نہیں رکھتے، گرجا یا مندروں میں نہیں جاتے اور مذہبی رسومات میں حصہ نہیں لیتے۔ اس تصور سے ایک ایسی دنیا کی تصویر بنتی ہے جو کھوکھلی، غیر مہذب اور غیر اخلاقی دنیا ہو، ایک خالی ڈبہ جو بھرنے کا منتظر ہے۔ لیکن بہت کم سمجھدار لوگ ایسی منفی شناخت قبول کریں گے۔ جو خود کو سیکولر کہتے ہیں وہ اسے ایک مثبت اور فعال عالمی نظریے کے طور پر دیکھتے ہیں جو کسی مذہب کی مخالفت کے بجائے ایک مربوط اقدار کے نظام سے عبارت ہے۔ سیکولر اقدار کا بہت سا حصہ مختلف مذہبی روایات کے ساتھ مشترک ہے۔ کچھ مذہبی فرقوں کے برعکس جو کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود تمام اچھائیاں ان کے فرقے کی وجہ سے ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا غیر مہذب اور بدنما ہوتی، سیکولر لوگ اس طرح کے دعووں سے گریز کرتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ اخلاقیات، اچھائی یا حکمت کسی خاص وقت یا جگہ پر آسمان سے نازل ہوئی۔ اس کے بجائے وہ انہیں انسانیت کی مشترکہ میراث سمجھتی ہے۔ اس لیے یہ فطری بات ہے کہ کچھ اقدار دنیا بھر کے معاشروں میں پائی جاتی ہیں جو مسلمان، عیسائی، ہندو اور ملحد سب میں مشترک ہیں۔
مذہبی رہنما اکثر اپنے پیروکاروں کو ایک کڑا انتخاب پیش کرتے ہیں: یا تو آپ مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے فرقے کے ہر بات کو صحیح سمجھ کر قبول کر لیں، یا پھر ہمارے خلاف ہو جائیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں تو آپ کو دوسرے تمام نظریات مسترد کرنے ہوں گے۔ لیکن سیکولر لوگ متعدد شناختوں کے ساتھ آسانی سے جیتے ہیں۔ سیکولرزم کے مطابق آپ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، حلال کھانا کھا سکتے ہیں اور مکہ جا سکتے ہیں، اور پھر بھی سیکولر معاشرے کے فعال رکن ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ سیکولر اخلاقی اقدار کی پابندی کریں۔ یہ اقدار جو کہ سچائی، ہمدردی، مساوات، آزادی، جرات اور احساس ذمہ داری ہیں، لاکھوں مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور ملحدوں کی مشترکہ اقدار ہیں۔ یہ اقدار جدید سائنسی اور جمہوری اداروں کی بنیاد ہیں۔ ہر اخلاقی نظام کی طرح یہ سیکولر اقدار بھی ایک مثالی منزل ہیں، نہ کہ ایک منجمد اور ناقابل تبدیل سماجی حقیقت۔ جیسے کہ دنیا میں موجود عیسائی معاشرے ایک مثالی عیسائی معاشرے کی تعریف کو کبھی پورا نہیں کرتے، اسی طرح سیکولر معاشرے بھی ایک مثالی سیکولر معاشرے کی ضروریات پر پورا نہیں اترتے۔ قرون وسطیٰ کا فرانس جو خود کو عیسائی بادشاہت کہا کرتا تھا، لیکن اس نے کئی ایسے اعمال کیے جو عیسائیت میں ممنوع ہیں۔ اس دور کے مظلوم کسانوں سے پوچھ لیں۔ اسی طرح جدید فرانس جو خود کو سیکولر جمہوریہ کہتا ہے، لیکن روبسپیئر کے زمانے سے یہ آزادی کے نام پر کچھ ایسے اقدامات کرتا آ رہا ہے جو سیکولر مثالیت کی تعریف پر پورا نہیں اترتے۔ اس دور کے خواتین سے پوچھ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیکولر لوگوں میں اخلاقی سمت یا مثالی سیکولر اقدار سے وابستگی کی کمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مثالی اقدار کو حقیقی زندگی میں ہو بہو لاگو کرنا آسان کام نہیں۔ سیکولر مثالیہ۔ ایک مثالی سیکولر معاشرہ کیا ہے؟ سیکولرزم کی سب سے بنیادی وابستگی سچائی سے ہے، جو کسی تصوراتی شے پر ایمان کے بجائے مشاہدے اور شواہد پر مبنی ہوتی ہے۔ سیکولر لوگ سچائی کو یقین سے نہیں جوڑتے۔ اگر آپ کسی کہانی پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی نفسیات، بچپن یا دماغی ڈھانچے کے بارے میں تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن اس سے وہ کہانی سچ نہیں ہو جاتی۔ اکثر مضبوط یقین اس وقت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب کہانی سچ نہ ہو۔ سیکولر لوگ کسی گروہ، شخص یا کتاب کو سچائی کا واحد مالک یا ماخذ نہیں مانتے۔ وہ ہر جگہ اور ہر ذریعے سے ملنے والی سچائی کی قدر کرتے ہیں۔ قدیم ہڈیوں کے فوسلز میں، دور دراز کہکشاؤں کی تصاویر میں، اعداد و شماریاتی جدولوں میں، یا مختلف ادوار کے انسانوں کی روایتی تحریروں میں۔ سچائی سے یہ وابستگی جدید سائنس کی بنیاد ہے، جس نے ہمیں ایٹم کی تقسیم، جینیات کی سمجھ، زندگی کے ارتقاء اور انسانی تاریخ کو سمجھنے کے قابل بنایا ہے۔ دوسری اہم وابستگی ہمدردی ہے۔ سیکولر اخلاقیات خدائی احکام کے بجائے دکھ کی گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ سیکولر لوگ قتل سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ یہ حساس مخلوقات کو تکلیف دیتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ کوئی قدیم کتاب اس سے منع کرتی ہے۔ یہ کوئی تسلی بخش صورتحال نہیں کہ کچھ لوگ کسی کو قتل کرنے سے اس لیے باز رہتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے۔ ایسے لوگ ہمدردی کے بجائے اطاعت سے چلتے ہیں۔ اگر انہیں یقین ہو جائے کہ ان کا خدا بدعقیدوں، جادوگروں یا غیر ملکیوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جانوروں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کریں گے۔ یقیناً کسی خدائی احکام کی غیر موجودگی کی وجہ سے سیکولر اخلاقیات کو بہت سے مشکل فیصلوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ جب ایک ہی عمل کسی کو تکلیف دیتا ہے اور کسی کی مدد کرتا ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے امیر پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا درست ہے؟ کیا ظالم آمر کو ہٹانے کے لیے جنگ جائز ہے؟ کیا لامحدود تعداد میں مہاجرین کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینی چاہیے؟ سیکولر لوگ ان سوالات کے جوابات خدا کیا کہتا ہے سے نہیں ڈھونڈتے۔ وہ متعلقہ فریقوں کے جذبات کا جائزہ لیتے ہیں اور شواہد کا تجزیہ کرتے ہیں اور کم سے کم نقصان کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنسیت کے بارے میں جو رویے موجود ہیں، سیکولر لوگ عصمت دری، ہم جنس پرستی، جانوروں سے تعلقات یا خاندانی حدود کے اندر تعلقات کے بارے میں فیصلہ جذبات کے جائزے سے کرتے ہیں۔ عصمت دری غیر اخلاقی ہے کیونکہ یہ تکلیف دیتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ اس کی خدائی ممانعت ہے۔
اس کے مقابلے میں دو مردوں کا آپس میں محبت بھرا رشتہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، لہٰذا سیکولرزم میں اسے روکنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جانوروں سے تعلقات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم جنس پرستی کے مباحثوں میں کوئی نہ کوئی مذہبی شخص پوچھتا ہے اگر دو مرد شادی کر سکتے ہیں تو ایک آدمی اور بکری کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیکولر نقطہ نظر سے جواب واضح ہے۔ صحت مند رشتوں کے لیے جذباتی، فکری اور روحانی گہرائی درکار ہوتی ہے، نہ کہ صرف جنسی تعلق کی۔ دو مرد ایک دوسرے کی ان ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن بکری سے یہ ممکن نہیں۔ اگر شادی کو انسانی سماج میں تعلقات کے لیے ایک مفید رواج سمجھا جائے جیسا کہ سیکولر لوگ سمجھتے ہیں تو یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ سوال وہی اٹھاتے ہیں جو شادی کو کوئی سماجی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے نازل کردہ رسم سمجھتے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے تعلقات کا کیا؟ دونوں انسان ہیں تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے بیشمار نفسیاتی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے رشتے بچے کو ذہنی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں اور والدین کے توقن رجحانات کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ارتقاء نے انسانی نفسیات کو اس طرح ڈالا ہے کہ رومانی اور والدین کے بچوں سے رشتے ایک ساتھ نہیں چل سکتے، لہٰذا اس کی مخالفت کے لیے خدا یا بائبل کی ضرورت نہیں، صرف نفسیاتی علم کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکولر لوگ سائنسی سچائی کو اہمیت دیتے ہیں، نہ صرف اپنے تجسس کو کم کرنے کے لیے بلکہ دنیا میں موجود دکھ کو کم کرنے کے لیے۔ سچائی اور ہمدردی سے اس درجہ وابستگی کی وجہ سے سیکولر لوگوں میں مساوات سے وابستگی بھی جنم لیتی ہے، اگرچہ معاشی یا سیاسی مساوات پر اختلافات ہیں۔ سیکولر لوگ ہر طرح کی درجہ بندی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دکھ ہر ایک کے لیے دکھ ہے اور علم ہر اس شخص کا ہے جو اسے دریافت کرتا ہے۔ کسی قوم، طبقے یا جنس کو ترجیح دینا ہمیں بے حس اور جاہل بناتا ہے۔ سیکولر لوگ اپنی قوم اور ثقافت پر فخر کرتے ہیں لیکن اسے برتری سے نہیں جوڑتے۔ وہ اپنی قومی ذمہ داریوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ اپنی ملک اور فرقے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے تئیں اپنے ذمہ داری کو بھی نہیں بھولتے۔ سچائی اور دکھ سے نجات کے لیے آزادی ضروری ہے، سوچنے، تحقیق کرنے اور تجربہ کرنے کی آزادی۔ سیکولر لوگ کسی کتاب، ادارے یا رہنما کو حتمی اتھارٹی ماننے سے گریز کرتے ہیں۔ انسانوں کو ہمیشہ شک کرنے، ہر تصور کی جانچ پرکھ اور نئی راہیں آزمانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ سیکولر لوگ گیلیلیو کی تعریف کرتے ہیں جس نے زمین کے کائنات کے مرکز ہونے کے نظریے کو چیلنج کیا۔ سیکولر لوگ 1789 کے عوام کی بھی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے باستیلے پر حملہ کر کے لوئی 16 کے جبر کو ختم کیا، اور سیکولر لوگ روزا پارکس کو بھی عظیم سمجھتے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بس میں سفید فاموں کی سیٹ پر بیٹھنے کی ہمت کی۔ تعصبات سے لڑنے کے لیے ہمت چاہیے، لیکن جہالت کو تسلیم کرنا اور نامعلوم منزلوں کی طرف بڑھنے کے لیے اس سے زیادہ جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکولر تعلیم سکھاتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ معلوم نہیں تو اپنی کم علمی کو تسلیم کریں اور نئے شواہد ڈھونڈیں، حتیٰ کہ اگر ہمیں لگے کہ ہم جانتے ہیں تو بھی اپنے رائے پر شک کریں۔ بہت سے لوگ نامعلوم سے ڈرتے ہیں اور ہر سوال کا فوری جواب چاہتے ہیں، لیکن نامعلوم کا خوف ہمیں کسی جابر سے زیادہ مفلوج کر سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن معاشروں کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے اور وہ علم کی جستجو میں سوال اٹھاتے ہیں، وہ نہ صرف خوشحال ہوتے ہیں بلکہ زیادہ پرامن بھی ہوتے ہیں۔ جو اپنی ہزاروں سال پرانی خود ساختہ سچائی کھونے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں سے زیادہ پرتشدد ہوتے ہیں جو دنیا کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ سوالات جن کے آپ جوابات نہیں دے سکتے، ان جوابات سے بہتر ہیں جن پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ آخر میں سیکولر لوگ معاشرے اور دنیا میں موجود انسانوں کی حالت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا کے حالت کی ذمہ داری کسی ایسی اعلیٰ طاقت پر نہیں رکھتے جو دنیا کی دیکھ بھال کرے، بدکاروں کو سزا دے، نیکوں کو انعام دے یا ہمیں قحط، طاعون یا جنگ سے بچائے۔ سیکولر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے ہر عمل کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے۔ اگر دنیا مصیبتوں سے بری ہے تو حل ڈھونڈنا ہمارا فرض ہے۔ سیکولر لوگ جدید معاشروں کی کامیابیوں جیسے بیماریوں کا علاج، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور امن قائم کرنے جیسے اقدامات پر فخر کرتے ہیں۔ یہ کامیابیاں کسی خدائی مدد کی نہیں بلکہ انسانوں کے علم اور ہمدردی کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔
اور بالکل اسی طرح ہمیں ترقی کے سفر میں کیے گئے تمام جرائم اور ناکامیوں، نسل کشی سے لے کر ماحولیاتی تباہی تک کی مکمل ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ معجزوں کے لیے دعائیں مانگنے کے بجائے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سیکولر دنیا کی بنیادی اقدار ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی قدر کو خصوصی طور پر سیکولر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف سیکولر لوگوں کی میراث ہے۔ یہودی سچائی، عیسائی ہمدردی، مسلمان مساوات اور ہندو ذمہ داری کی قدر کرتے ہیں۔ سیکولر معاشرے اور ادارے ان مشترکات کو تسلیم کرتے ہیں اور مذہبی یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کا خیر مقدم کرتے ہیں، بشرطے کہ جب سیکولر ضابطہ مذہبی نظریات سے ٹکرائے تو سیکولر اقدار کو ترجیح دی جائے۔ مثال کے طور پر آرتھوڈوکس یہودیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر یہودیوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں، عیسائی دوسرے عقیدے کے لوگوں کو سزا دینے سے گریز کریں، مسلمان لوگوں کے آزادی رائے کا احترام کریں اور ہندو ذات پات پر مبنی امتیازی سلوک ترک کریں۔ اسی طرح سیکولر لوگ مذہبی لوگوں سے کبھی بھی یہ توقع یا مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ خدا کو مسترد کر دیں یا روایتی رسومات ترک کر دیں۔ سیکولر دنیا لوگوں کی اچائی یا برائی کا فیصلہ ان کے لباس یا رسموں کے بجائے ان کے رویے کی بنیاد پر کرتی ہے۔ کوئی شخص عجیب و غریب فرقہ وارانہ لباس پہن سکتا ہے یا مذہبی تقاریب میں حصہ لے سکتا ہے، پھر بھی وہ سچائی، ہمدردی، مساوات اور آزادی کے تئیں وابستگی کے ساتھ سیکولر اقدار کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہودی سائنسدان، عیسائی ماحولیاتی کارکن، مسلمان صنفی مساوات کا کارکن اور ہندو انسانی حقوق کے کارکن اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اگر وہ ان اقدار کے وفادار ہیں تو وہ سیکولر دنیا کے مکمل ارکان ہیں اور ان سے اپنی یارمولک، سلیب، حجاب یا تلک ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سیکولر تعلیم کا مطلب بچوں کو خدا پر یقین نہ کرنے یا مذہبی تقاریب سے دور رہنے کی تربیت دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کو سچائی اور یقین کے درمیان فرق سکھاتی ہے، تمام حساس مخلوقات کے لیے ہمدردی پیدا کرتی ہے، زمین کے تمام باشندوں کی حکمت اور تجربات کی قدر کرنے کی ترغیب دیتی ہے، نامعلوم سے ڈرے بغیر آزادانہ سوچنے کی تعلیم دیتی ہے اور اپنے اعمال اور پوری دنیا کے لیے ذمہ داری لینے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ کیا اسٹالن سیکولر تھا؟ سیکولرزم پر یہ تنقید کہ اس میں اخلاقی وابستگی یا سماجی ذمہ داریوں کی کمی ہے بے بنیاد ہے۔ در حقیقت سیکولرزم کا اصل چیلنج اس کے برعکس ہے، بلکہ شاید سیکولرزم کے سماجی اخلاقی معیارات بہت بلند ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس طرح کے سخت ضابطوں پر پورا نہیں اتر سکتے اور بڑے معاشروں کی سچائی اور ہمدردی کی بلا تخصیص اور غیر متعصب جستجو کی طرف راغب کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ طور پر ہنگامی حالات جیسے جنگ یا معاشی بحران میں معاشروں کو فوری اور سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ سچائی یا سب سے ہمدردانہ عمل کا یقین نہ دلاتے ہوں۔ انہیں واضح ہدایات، پرکشش نعروں اور متاثر کن جنگی نعروں کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ شکوک و شبہات کے نام پر فوجیوں کو جنگ میں بھیجنا یا معاشی اصلاحات نافذ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے سیکولر تحریکیں بار بار نظریاتی عقائد میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کارل مارکس نے دعویٰ کیا کہ تمام مذاہب ظالمانہ دھوکے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو عالمی نظام کی حقیقت خود دریافت کرنے کی ترغیب دی، لیکن انقلاب اور جنگ کے دباؤ نے مارکسزم کو سخت کر دیا، اور اسٹالن کے دور تک سوویت کمیونسٹ پارٹی کی سرکاری لائن یہ تھی کہ عالمی نظام عام لوگوں کے لیے سمجھنا بہت پیچیدہ ہے، اس لیے پارٹی کی حکمت پر بھروسہ کرنا اور اس کے کہے پر عمل کرنا بہتر ہے، چاہے اس نے کروڑوں بے گناہ لوگوں کو قید یا ہلاک کیا ہو۔ یہ کسی عام فرد کو غیر دانشمندانہ اور غیر منصفانہ لگ سکتا ہے، لیکن پارٹی کے نظریہ سازوں نے بار بار اپنے پیروکاروں کو یقین دلایا کہ انقلاب کوئی پکنک نہیں اور آملیٹ بنانے کے لیے چند انڈوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ تو کیا اسٹالن کو سیکولر رہنما سمجھا جائے؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم سیکولرزم کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم اس منفی تعریف کو استعمال کریں جو کہتا ہے کہ سیکولر لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے، تو اسٹالن یقیناً سیکولر تھا۔ لیکن اگر ہم مثبت تعریف لیں، سیکولر لوگ غیر سائنسی نظریات کو مسترد کرتے ہیں اور سچائی، ہمدردی اور آزادی کے پابند ہیں، تو مارکس ایک سیکولر روشن خیال تھے، لیکن اسٹالن ہرگز نہیں تھے۔ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ ایک نظریاتی اسٹالنزم کے نبی تھے۔
स्टालिनिज्म कोई वाहिद मिसाल नहीं। सियासी स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर सरमायादारी भी एक कुले ज़हन की साइंसी थ्योरी के तौर पर पेश हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक नजरिया बन गई। बहुत से सरमायादार आज़ाद मंडियों और माशी तरक्की के मंत्र को दोहराते हैं। हालात की हकीकत से कतई नज़र वो सनतकारी या नजकारी के भयानक नताइज को मानने से इनकार करते हैं और तसल्ली देते हैं कि थोड़ी सी मजीद तरक्की से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरमियानी राह के लिबरल डेमोक्रेट सच्चाई और हमदर्दी की सेक्युलर जस्तजू के तईं ज्यादा वफादार रहे हैं, लेकिन वो भी बाज़ औक़ात इसे किसी आरामदेह नजरियात के हक में तर्क कर देते हैं। जालिम आमरीतों और नाकाम रियासतों का सामना होता है तो लिबरल अक्सर अमूमी इंतखाबात की रस्म पर गैर मशरूत ईमान रखते हैं। वो इराक, अफगानिस्तान और कांगो जैसे मकामात पर जंग लड़ते हैं और अरबों खर्च करते हैं, इस यकीन के साथ कि इंतखाबात इन मकामात को खुशहाल मुआशरों में बदल देंगे। बार बार नाकामियों के बावजूद वो इस रस्म पर यकीन रखते हैं, हालांकि ये कभी कभार आमराना पॉलिसियों को इक़्तिदार में लाती है। अगर आप इंतखाबात की हिकमत पर सवाल उठाएं तो आपको नजरियाती तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। ताहम तमाम नजरियात यकसान तौर पर नुकसानदेह नहीं होते। जैसे कुछ मजहबी अकायद ने इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया, इसी तरह कुछ सेक्युलर नजरियात ने भी फ़ायदा दिया। इंसानी हुकूक का नज़रिया इसकी वाज़ेह मिसाल है। इंसानी हुकूक वो तसव्वुराती नज़रियात हैं जो इंसानों ने खुद बनाए और उनका प्रचार किया। ये नज़रियात मजहबी तासुबात और आमिराना हुकूमतों के खिलाफ जद्दोजहद के बाद हकीकी तसव्वुर के तौर पर मकबूल हो गए। अगरचे इस तसव्वुर को कि इंसान को ज़िंदगी या आज़ादी का फितरी हक हासिल है बज़ाते खुद कोई बुनियाद नहीं, लेकिन इस कहानी पर यकीन ने आमिराना निज़ामों की ताकत को मुत्तहिद किया, अक़लियतों को नुकसान से बचाया और अरबों लोगों को गुर्बत और तशद्दुद से महफूज रखा। शायद इंसानी तारीख में किसी भी दूसरे नज़रिए से ज़्यादा इंसानी हुकूक के तसव्वुर ने इंसानियत की खुशी और फलाह में अपना किरदार अदा किया। फिर भी ये एक नज़रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के एलामिये का आर्टिकल 19 कहता है कि हर एक को राय और आज़ादी राय का हक है। अगर हम इसे सियासी मुतालबे के तौर पर देखें तो ये माकूल है, लेकिन अगर हम यकीन करें कि हर इंसान को आज़ादी इजहार का हक फितरत ने दिया है तो ये असल हकीकत नहीं। जब तक आप खुद को नाकाबिल तनसीख फितरी हुकूक वाले फ़र्द के तौर पर देखते हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कौन हैं और कौन सी तारीखी क़ुव्वतों ने आपके मुआशरे, आपके जहन और जहन में मौजूद तसव्वुरात को तश्कील दिया है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक फितरी हक का तसव्वुर पिछली सदी में शायद ज़्यादा अहम नहीं थी, जब लोग हिटलर और स्टालिन से लड़ने में मसरूफ़ थे। लेकिन 21वीं सदी में जब बायोटेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत इंसानियत के मानी को बदल रही है, ये मुहल्लिक हो सकती है। अगर हम जिंदा रहने के हक को अबदी और फितरी समझते हैं तो क्या हमें मौत पर काबू पाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हम आज़ादी के हक के पाबंद हैं तो क्या हमें वो एल्गोरिथम्स बनाने चाहिए जो हमारी ख्वाहिशात को समझें? अगर तमाम इंसान बराबर हुकूक रखते हैं तो क्या सुपर ह्यूमन्स को सुपर हुकूक मिलने चाहिए? सेक्युलर लोगों के लिए इंसानी हुकूक पर नज़रियाती यकीन के साथ इन सवालात से निपटना मुश्किल होगा। इंसानी हुकूक का ये नज़रिया पिछली सदियों में तबक़ाती तफरीक, कदीम निज़ामों, नाजियों और इस जैसे दूसरे ग्रुपों के खिलाफ बचाव के लिए एक डाल के तौर पर तश्कील पाया। ये सुपर ह्यूमन्स, साइबोर्ग्स और सुपर कंप्यूटर से मुतालिक नज़रियाती मसाइल से निपटने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे इंसानी हुकूक की तहरीकों ने मजहबी तासुबात और जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आम और कमज़ोर लोगों के लिए इससे एक मजबूत दिफा तैयार किया, लेकिन ये हथियार आज़ाद तजारत की ज़्यादतियों और तकनीकी यूटोपियों के खिलाफ मुश्किल से कारआमद है। सेक्युलरिज्म का मुआजना स्टालिनिस्ट नज़रियात, मगरबी साम्राज्य या बेलगाम सनतकारी के तलख नताइज के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे इनकी जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर बरी भी नहीं किया जा सकता। सेक्युलर तहरीकों और साइंसी इदारों ने इंसानियत की तकमील और ज़मीन के वसाइल को हमारी नौ के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के वादों से अरबों लोगों को मुतासिर किया। इन वादों से सिर्फ वबाओं और कहत के मसाइल पर ही काबू नहीं पाया गया, बल्कि इनकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी और ग्लेशियर्स के पिघलने के मसले ने भी जन्म लिया। आप कह सकते हैं कि ये मसाइल सेक्युलर अक़दार और साइंसी हक़ाइक़ की गलत फहमी का नतीजा हैं, और आप दुरुस्त हैं, लेकिन ये तमाम बाअसर तहरीकों का मुश्तरका मसला है। मिसाल के तौर पर ईसाइयत सलीबी जंगों, मकामी सकाफ़तों के जबर और ख़वातीन के इस्तेहसाल की ज़िम्मेदार रही है।
ایک عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب عیسائیت کی غلط فہمی کا نتیجہ تھا، کیونکہ یسوع نے صرف محبت کی تبلیغ کی۔ ہم اس دعوے سے ہمدردی کر سکتے ہیں، لیکن عیسائیت کو اتنی آسانی سے بری کر دینا غلط ہوگا۔ عیسائیوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کی محبت کی مذہب نے خود کو بار بار کیوں مسخ ہونے دیا۔ اسی طرح مارکسسٹوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مارکس کی تعلیمات میں کیا تھا جس نے گولا کا راستہ ہموار کیا۔ سائنسدانوں کو غور کرنا چاہیے کہ سائنسی منصوبے نے ماحولیاتی نظام کو کیسے غیر مستحکم کیا، اور جینیات دانوں کو نازیوں کے ڈاروینین نظریات کے غلط استعمال سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہر مذہب، نظریہ اور عقیدے کے ساتھ اپنے مسائل جڑے ہوتے ہیں۔ آپ چاہے کسی بھی عقیدے کی پیروی کریں، آپ کو ان مسائل کو اپنے سائے کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے، اور اس بچگانہ تسلی سے بچنا چاہیے کہ ہمارا نظریہ نقص سے پاک ہے۔ سیکولر سائنس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے سائے سے خوفزدہ نہیں، اور اصولی طور پر اپنی غلطیوں اور مسائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کسی ایسی مطلق سچائی پر یقین رکھتے ہیں جو کسی ماورائی طاقت سے آئی ہے، تو آپ غلطی تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپ کی پوری کہانی باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ناقص انسانوں کی سچائی کی جستجو پر یقین رکھتے ہیں، تو غلطیوں کا اعتراف اس سیکھنے کے کھیل کا حصہ ہے۔ اس لیے غیر نظریاتی سیکولر تحریکیں معمولی وعدے کرتی ہیں۔ اپنے خامیوں سے آگاہ وہ معمولی بہتری کی امید رکھتی ہیں، جیسے کم از کم اجرت میں اضافہ یا بچوں کی شرح اموات میں کمی، اور ماورائی نظریات اپنے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے ناممکن کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان کے رہنما ابدیت، پاکیزگی اور نجات کی باتیں کرتے ہیں، گویا کہ کوئی قانون نافذ کر کے، کوئی مندر بنا کر یا کوئی علاقہ فتح کر کے وہ دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ جب ہم زندگی کے سب سے اہم فیصلے کرنے آتے ہیں، تو میں ان لوگوں پر زیادہ بھروسہ کروں گا جو اپنی کم علمی کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں پر جو اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو ناقابل تنقید سمجھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مذہب، فلسفہ یا عالمی نظریہ دنیا کی رہنمائی کرے، تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا: آپ کے نظریے نے سب سے بڑی غلطی کیا کی؟ اس نے اب تک کیا کچھ غلط کیا ہے؟ اگر آپ کوئی سنجیدہ جواب نہیں دے سکتے، تو میں آپ پر بھروسہ نہیں کروں گا۔